बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, फ़लस्तीन लहूलुहान है और वहाँ के मासूम बच्चे और औरतें पुकार रहे हैं अक़वाम आलम को, अमन की भीख मांग रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर इसराइली बमबारी कर रहे हैं और जिस तरीके से निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। लेकिन हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम शायद ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान, OIC के वज़राए ख़ारजा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़लस्तीनियों घबराना नहीं, हम मज़म्मत करते रहेंगे। हम इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत माजी में भी करते रहे हैं, इस बार भी मज़म्मत करेंगे और इस बार भी हम कहेंगे कि उन पर जुल्म न ढाया जाए। ये बात हम करते रहेंगे और उनके हवाले से कोई बड़ा अमली इक़दाम उठाने के लिए हम शायद तैयार नहीं हैं। यही कुछ होता रहा कश्मीरियों के साथ भी। हम ये कहते रहते हैं कि हम उनकी भरपूर इखलाकी और सफारती मदद करेंगे, लेकिन हम दुनिया को मजबूर ना कर सके कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है वो जुल्म रोका जा सके। फ़लस्तीनी बच्चे भी आज हमें पुकार रहे हैं, पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं और दुनिया में बसने वाले 1.5 अरब मुसलमान कुछ ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में इसराइल के मुजालिम इतने साल गुजरने के बावजूद नहीं रोके जा सके। राकेटों की बारिश की जाती है और राकेट बरसाए जाते हैं घरों पर, मासूम बच्चों पर, ख़वातीन पर, जिसके नतीजे में बेगुनाह मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं। और हम कई सालों से आपने एक पोस्टर्स देखे होंगे, एक मासूम बच्चा गुलेल लेके, फ़लस्तीनी बच्चा इजरायली टैंक को उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और हम शायद ये चीज़ें ग्लैमराइज करके इस पर खुश हो जाते हैं कि हमारे मासूम बच्चे फ़लस्तीनी पत्थरों के साथ टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। और दुनिया में ये इतने बड़े तादाद में बसने वाले मुसलमान कोई एक लायामल बनाकर अक़वाम आलम के सामने नहीं जा सके, पूरी दुनिया के ज़मीर को नहीं झंझोड़ सके, UN में बैठने वाले मुसलमान भी ये नहीं बावर करा सके इसराइल को कि वो मज़ालिम बंद कर दे। क्या हमारी जिम्मेदारी इसी तरीके से अदा हो जाती है? क्या बयानात देने से, क्या OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास होने से और इस वर्चुअल इजलास के ज़रिए हम ये बमबारी, ये खून बहता हुआ हम रोक पाएंगे, या इससे आगे बढ़ के भी कुछ इक़दामात करने होंगे? फ़लस्तीनी मुसलसल कुर्बानी देते चले आ रहे हैं और इसराइल की तरफ से जिस तरीके से जुल्म ढाया जाता है उस पर आज पूरी दुनिया में मुजाहरे भी हुए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई है, लेकिन अक़वाम आलम किस तरीके से खामोश बैठे हैं ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक इस काबिल नहीं है कि कोई ऐसा कदम उठा सकें, कोई ऐसी बात कर सकें, कोई ऐसी आवाज़ उठा सकें? मुसलमान हुकूमतें आगे बढ़ें और इस जुल्म को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें? ये शायद हमें अभी बहुत दूर दिखाई देता है। इसलिए सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलती हैं, अगरचे वो मजाक में होती होंगी, अगरचे वो इतनी संजीदा नहीं होती, लेकिन मानी अपने अंदर बड़े संजीदा वो अपने अंदर समोए हुए होती हैं। वो क्या हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों, कश्मीरी बच्चों, फ़लस्तीन की ख़वातीन, आप मायूस ना रहना, आप घबराना नहीं, हम तुम्हारे लिए नज़में और तराने भेजते रहेंगे। कुछ ऐसा रवैया है मुसलमान पूरी दुनिया में उम्मत का, क्योंकि हम शायद कुछ कर नहीं सकते तो हम फिर यही सोचते हैं कि चलें सोशल मीडिया पे बैठ के हम ये जंग लड़ लेते हैं। लेकिन क्या मासूम बच्चों का खून बहने से रुक सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। आज इस पर बात करेंगे, तज़किरा करेंगे अल-कुद्स में और आज फ़लस्तीन में बहते हुए खून का और वहाँ के मुसलमानों की हालत ज़ार का और जो मुज़ालिम उन पर ढाए जा रहे हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी मंसूर जाफ़र साहब अल अरबिया TV के साथ वाबस्ता हैं। फ़लस्तीन के इशू को, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के इशूज़ को, उस पर बड़ी गहरी निगाह उनकी होती है, इस पर लिखते भी हैं, उनके आप ब्लॉग भी पढ़ते होंगे, उनके कॉलम भी पढ़ते होंगे फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के मसाइल के ऊपर। मंसूर जाफ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जलाल अल-फ़ारा साहब, फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। और ईमान जहाद साहबा स्टूडेंट हैं फ़लस्तीन की, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ उनके अहल याल, उनकी इज़्ज़ो कारब पर इस वक्त क्या गुजर रही है। मंसूर जाफ़र साहब, आप की तरफ आता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में ही थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ कर दीजिएगा कि ये हालिया जो वाक़यात हैं, हालिया बमबारी है जो पूरी मुसलसल की जा रही है और आज भी वज़ीर-ए-आज़म इज़राइल कहते हैं कि ये हमले हम रोकेंगे नहीं, इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये ताज़ा तरीन जो हमले शुरू किए गए, इसकी वजह क्या? देखिए जी, ये कोई 2-4 दिनों की बात नहीं, ये पूरे 73 साल का किस्सा है और इसकी शुरुआत जो है वो 15 मई 1948 को होती हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा, जिससे आज हम अपने दुखों का मदावा हासिल करने के लिए आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल उसका इजलास होगा और शायद फ़लस्तीनियों पर बमबारी रुक जाएगी, ये इसराइल बुनियादी तौर पे इसी आलमी इदारे के ही मैं समझता हूँ जो साजिशें हैं और जो वहाँ पे होने वाली
بیہائنڈ دا ڈور کانسپیریسیز ہیں، یہ اس کے نتیجے میں ہی انلیگل اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اس وقت بھی اسرائیل کے قیام کے حوالے سے ایک اختلاف رائے پایا جاتا تھا، اور اس وقت جو ووٹنگ ان فیور آف اسرائیل کریشن درکار تھی، اس میں 3 ممالک کی کمی تھی۔ تو اسرائیل نے اس وقت بھی، اور خاص طور پہ ان کے جو عالمی طاقتیں سرپرست تھیں، امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک، انہوں نے وہ 3 ووٹوں کی کمی پوری کرنے کے لیے لائبیریا جیسے اور اسی نوعیت کے دیگر جو کمزور ممالک تھے ان کو دبا کر، ان کو دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دینے کے، اس کے کریشن کے حق میں ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اسرائیل کا قیام جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ سامنے آیا، اور یہ اس سرزمین فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی جو ہے وہ نماز کی امامت فرمائی ہے، یہ ان کی سرزمین ہے۔ وہاں پہ دنیا سے بھر سے لا کے یہودی جو ہیں وہ آباد کیے گئے، اور ان کا جو ہے ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 15 مئی 1948 کو دنوں کے اندر تقریباً 7,50,000 جو فلسطینی ہیں وہ مختلف شہروں سے، دیہاتوں سے، قصبوں سے جو ہے وہ جبری طور پہ بے دخل کر دیے گئے، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس پورے میجر ایکسوڈس میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے خون پر جو ہے ان کے خون کے قطروں پر جو ہے وہ اس ناپاک ریاست کی جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کے بعد ان کے مظالم اسرائیل کے وہ یہاں رک نہیں گئے، ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ روز اول سے ہمیں اشکار نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس سیاسی عزم کا اظہار جو ہے وہ اپنی جو پارلیمنٹ ہے، کنیسٹ، اس کی پیشانی پر یہ اعلان لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ ملک کہ یا اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اے اسرائیل تیری ریاستیں جو ہیں وہ دریائے فرات کے ساحل سے لے کے وہ دریائے نیل کے ساحل تک ہیں، یعنی اس میں مشرقی مدینہ کا جو علاقہ ہے وہ بھی شامل ہے، پوری گلف سٹیٹ، عراق، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس تک وہ اپنی رسائی چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کی سرزمین کو جو ہے وہ اپنا بیس کیمپ بنایا ہے، اور پھر اس میں مختلف جنگوں کے نتیجے میں فلسطینی جو ہیں ان کو تاراج کیا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد فلسطین کے اندر سے ایسے گروپ کریٹ کیے گئے کہ جو ایک وقت میں مزاحمت کا علم لے کے اٹھے تھے، لیکن ان کو امن کا ایک ایسا سراب، ایک ایسا خواب دکھایا گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ کبھی معاہدہ اوسلو سائن کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے ہتھیار رکھتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منصور صاحب جو لوگ وہاں سے بے دخل کیے گئے، جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جن کو وہاں سے چھوڑنا پڑا فلسطین کی سرزمین، ان میں سے کچھ لوگوں کی واپسی ہوئی یا بالکل واپس ان کو جانے کی اب اجازت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ اسرائیل نے ان کا جو رائٹ آف ریٹرن ہے، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز رائٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی علاقے سے کوئی آکوپائر جو ہے وہ ڈسپلیس کر دیتا ہے تو آپ اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کیونکہ اگر وہ لوگ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم جمہوری اصول کے تحت دیکھیں تو اسرائیل میں یہودی اقلیت میں چلے جائیں گے۔ آج اگر وہاں پہ آزاد خود مختار انتخابات ہوں تو اس کے نتیجے میں یہی فلسطینی جو ہیں اس علاقے کے دوبارہ سے حکمران بن سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے جبری طور پہ ان کی جو رائٹ آف ریٹرن ہے اس کو ایک لحاظ سے روک رکھا ہے، اور یہی ان کی جنگ ہے۔ وہ انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ القدس کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اپنے رائٹ آف ریٹرن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہی کی پاداش میں جو ہے وہ آج میزائلوں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، ان کے خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ تباہ کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کو تاراج کیا جا رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ دیکھے جا رہی ہے اور دیکھے جا رہی ہے، اور سوائے بیانات کے اور سوائے مذمت کے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ میں منصور صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، آپ سے لیٹسٹ صورتحال بھی جاننے کے لیے، کیونکہ آپ کا مسلسل رابطہ بھی ہے وہاں پہ، وہاں کی خبروں پہ بھی آپ کی نظر ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جلال الفارا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو منصور صاحب نے بات کی اپنے آخری حصے میں اپنی بات کے کہ ہم محض بیانات دے رہے ہیں، او آئی سی کی اگر ورچوئل کانفرنس ہوتی ہے فارن منسٹرز کی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم اسرائیل تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملے جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی چینل کو کہ آپ ہمیں اس چینل میں آج مدعو کیا۔ اچھا دیکھیں ملک صاحب نے جو بات کی ہے مذمت ہے، میں کچھ باتیں کروں گا تو شاید میرا کچھ دوست، کچھ اپنے لوگ ہیں جو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے،
لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مذمت 73 سال سے ہم مذمتیں سن رہے ہیں، مذمت. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کا مانند، یہی ہے نا اردو کا ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک قرآن کیا یہ ہم جو فلسطینی ہے، جی ہاں بالکل، کیا یہ فلسطینی اس جسم کا حصہ نہیں ہے؟ ایک سوال، پہلا سوال میرا یہ ہے، کیا اس فلسطین کے اس مطلب جسم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا فلسطینی جو کر رہے ہیں، میری تھوڑا سا جذبات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی جذبات پہ قابو کرنے کو کوشش کروں گا ملک صاحب، لیکن میں بھی ایک فلسطینی ہوں، میں خود غزہ کا ہوں، میں خود خانیونس شہر کا ہوں، اور میرے اپنے لوگ ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں جو اس وقت شہید ہوئے ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں جو ہاسپٹلوں میں زخمی ہوئے ہیں، اور میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ 73 سال ہوئے کہ مذمت کرتے کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ ہوگا، نہ سخت الفاظ میں مذمت سے کچھ ہونا ہے. جب تک کوئی مؤثر اقدام نہ کیا جائے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا سامنے جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک ظالم دشمن ہے جس کا نام اسرائیل ہے. اس کو مذمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو مذمتوں سے اور ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ملک صاحب. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آج میں آپ کو پوری فلسطینیوں کے، شاید میں اس طرف ایک دم جا رہا ہوں کہ آج میں آپ کو فلسطینیوں کا آواز، یہ ایک ہی آواز ہے کہ اب ہمارے مسلمانوں سے کوئی امید نہیں ہے. جب 73 سال سے کوئی امید ہی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا، مذمتی کی ہے. مطلب ہمارے مسلمان بھائی وہی کام کر رہے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں. مذمت ہے، مذمت معاف کرنا کہ بروس ملک جو غیر مسلم وہ بھی مذمتیں کر رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا بھائی پیٹ رہے ہیں، آپ کا بھائی کا خون کیا جا رہا ہے، آپ کے بھائی کا جو ہے وہ آپ دور سے مذمت کر رہے ہیں. دوسرا سوال، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب، شاید میں تھوڑا ٹائم لمبا لے رہا ہوں لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا دنیا میں مسلمان صرف فلسطینی ہے؟ کیا یہ مسجد الاقصی کا حفاظت صرف فلسطینیوں کا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ مسجد، میں چند سوالات جس کا جواب مجھے پورا دنیا، میرے اس سوالات کا جواب مجھے کوئی دے تو میں کیا خانہ کعبہ اور مکہ اور مدینہ کی برابر کا نہیں ہے مسجد الاقصی؟ کیا مسجد الاقصی قبلہ اول نہیں ہے؟ کیا مسجد الاقصی ہمارا انبیاء کی زمین نہیں ہے؟ کیا مسجد الاقصی ہمارا محشر کا جگہ کیوں صرف فلسطینی کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد الاقصی کے لیے سب قربانیاں دے، اور وہ بھی فلسطینی جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے؟ میری یہی بات ہے، یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جواب دے. اگر ہم صرف مسلمان اور یہ ہماری ذمہ داری ہے صرف، تو پھر ٹھیک ہے ہم خاموش ہو جائیں گے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. ایمان جہاد، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایمان جہاد صاحبہ، کین یو اسپیک ان اردو لٹل بٹ؟ دیٹ ول بی گڈ فار us, for our viewers. What is the situation right now in Palestine? Do you have any contact in your country in Palestine, Iman? Well, of course, we have contact with our relatives, with our friends and all that. And as we all see in the news and all that, what is the attacks and what is happening all around. So, and as we see in the news, the attacks, the children, everything is like it's miserable already over there. کیا کوئی رابطہ ہوا؟ کیا سچویشن، کیا لیٹسٹ سچویشن؟ What is the situation? The latest, as we always see that the attacks which are going on, the children, like none of the sides are stopping the fight. And as we all see that the fights are like never stopped for like 3 years. And right now, like the children, the people, the women, everyone, you can just find that it's miserable. It's all like dead all over, like somehow. ایمان، مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے. کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے پھر مزید بھی جانیں گے کہ وہاں کی اس وقت ریسکیو کی حالت کیا ہے، وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی. اگر اتنی بمبارمنٹ ہوتی ہے
تو ان حالات میں وہاں انتظامات کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے ریسکیو کرنا, لوگوں کو اس کی جو بنیادی طبی جو ہے امداد دینا, اس حوالے سے بھی کیا انتظامات, اس بات کریں ڈاکٹر شال پہ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ایمان جہاد یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں جو صورتحال ہے, راکٹ تو برسائے جا رہے ہیں, بچنے کا, سیو ہونے کا طریقہ کار وہاں کیا اختیار کرتے ہیں؟ آپ کے ریلیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں, پھر ایمرجنسی ہیلتھ سروس جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں وہاں لوگ؟ Actually, the time being, the attacks which are happening at the moment, the help we're getting to patients hai wo, they're getting the help from Egypt. They open their borders and they're receiving the patients over there. They're receiving the people who are having who are in the fight under the attack. So this was one of the medical helps they got from the Arab countries, and there are hospitals which they receive the patients over there too. There are many help. They got many help from other countries too. Is there any hideouts to be safe from the rocket firing and other? Actually, there's no places to find or something, but it can be attacked. Like any place can be attacked over there. There's like there's a specific target. Any place can be attacked over there. So. منصور جعفر صاحب, یہ جو بات کر رہی ہیں, ایمان بات کر رہی ہیں, وہاں میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں ہے, ریسکیو سروس بھی اگر اس طریقے سے نہ ہو, جو زخمی ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے؟ پھر جب مسلسل راکٹ برسائے جا رہے ہوں, عام شہری کے لیے تو بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو میڈیکل معاملات ہیں وہ تو اس سے زیادہ گمبھیر ہیں, کیونکہ ہمیشہ سے غزہ کے اندر جو ہیں وہ میڈیکل سپلائز کی کمی رہی ہے, کیونکہ جس رفح کراسنگ کے کھلنے کی طرف ایمان نے اشارہ کیا تھا, مصر وہ صرف اور صرف قیامت صغریٰ یا قیامت کبریٰ جب فلسطینیوں پہ برپا ہوتی ہے تو اسی وقت وہ کراسنگ کھولتا ہے, ادروائز اس کراسنگ کو بند رکھا جاتا ہے. اور 2006 سے وہ کراسنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے پولیٹیکل بلیک میلنگ کے لیے جو ہے کھولی اور بند کی جاتی ہے. وہ واحد انٹرنیشنل لنکیج ہے غزہ کے ساتھ, باقی سارے راستے غزہ کو جو ہے وہ اسرائیل کے طرف سے آتے ہیں, جو اسرائیل یقیناً اپنی سویٹ ول پہ کھولتا ہے جب اس سے فلسطینیوں سے کسٹم لینا ہوتا ہے, یا فلسطینیوں کے جو گڈز ہیں جو وہ اندر آنے دے, وہ تجارتی نوعیت کی چیزیں ہیں وہاں سے کھلتی, لیکن جو ہیومینیٹیرین اینگل ہے وہ صرف اور صرف یہیں سے پاسبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کا جو رقبہ ہے وہ ٹوٹل 144 مربع کلومیٹر کی بستی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا جو ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, کہ وہاں پہ تقریباً 20 لاکھ نفوس جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور موسٹلی جو اسکائی رائز بلڈنگ ہے وہاں پہ بنی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جتنے بمباری ہوئی ہے وہ تقریباً 10 سے لے کے 15 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنی ہیں, اور انہی کے اندر جو ہے وہ فلسطینی فلیٹس میں رہتے ہیں, انہی کے اندر دکانیں, دفاتر جو ہیں وہ سارا نظام ان کا ہے. تو یہ ٹوٹل جو وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت پیدا ہوا ہے, اور اسی حوالے سے مصر جو ہے وہ مجبور ہوا ہے, اور خاص طور پہ جو ان کا ملٹری ایریا ہے, جو سینا کا علاقہ ہے, صحرا سینا کا, وہاں پہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں وہ اس وقت زخمیوں کو ریسیو کر رہے ہیں. اور لیکن جو زخمیوں کی وونڈز کی نوعیت ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن ہے کہ وہ نارمل قسم کے حالات یا ایمرجنسی میں وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتی. ان کے لیے انہیں ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہاسپٹلائزیشن سہولت ریکوائرڈ ہے, جو قرب و جوار میں کہیں میسر نہیں ہے, کیونکہ مصر جو ہے وہ ایک حد تک اس پورے انفلکس کو جو ہے برداشت کر سکتا ہے, اور اسے یہ بھی خدشہ لاحق رہتا ہے کہ اگر یہ انفلکس جو ہے پیشنٹس کی شکل میں کل کو ان کے لواحقین اور ان کے دیگر رشتہ دار جو ہیں انہوں نے مصر کا رخ کر لیا, تو مصر کے اندر ایک اپنا کرائسس جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا پیدا, اور مصر جو ہے وہ یقیناً اس وقت امیجیٹ ہمسایہ ہے, لیکن اس کا کردار میں سمجھتا ہوں اب بھی جو ہے وہ ایک اسرائیل کے پیس بروکر کا کردار ہے, وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ آج بھی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس وقت جو فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر جو حکمران جماعت ہے اس سے متعلق جو مصر کی پالیسیز ہیں وہ آج بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر انسانی اور غیر اخلاقی نوعیت کی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہے اخوان المسلمون کی, اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایرانی فنڈڈ تنظیم ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک اپنا سیاسی ایجنڈا یا سیاسی سکور سیٹلنگ جو ہے وہ بھی ان دنوں اس سے بھی باز نہیں آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج منصور صاحب اگر ہم بات کریں, جی منصور صاحب اگر ہم شہریوں کی بات کریں,
تو جب شہریوں پر راکٹ یا میزائل برسائے جاتے ہیں، کوئی ہائیڈ آؤٹ یا کوئی خندق کھودنے کا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ شہری اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ بلڈنگ ہم گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ہائیڈ آؤٹ نہیں ہے۔ جس طرح جیل جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہے ایک جیلر کے اس رحم و کرم پہ، تو یہ جو ہے اسرائیلی جیلر کے رحم و کرم پہ ہے کہ جب وہ چاہے اس پہ بم برسائے۔ لیکن حماس نے اپنا جو ایک ملٹری سٹرکچر جو ہے یا اپنے ایک کچھ محفوظ ٹھکانے جو ہیں وہ یقیناً بنا رکھے ہیں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دی میٹرو نامی ان کا ایک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک ہے کہ جس میں وہ اپنے یہ ملٹری آرسنل جو ہیں یا اسی نوعیت کے دیگر جو دفاعی نوعیت کی چیزیں ہیں ان کو وہ سٹور کرتے ہیں، اور جب وہ مختلف آپریشنز کرتے ہیں تو اس کے بعد وہی چیزیں ان کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پناہ گاہیں، یہ چیزیں یہ رہائشی علاقوں میں نہیں ہیں، یہ انہوں نے رہائشی علاقوں سے ہٹ کے اپنا کوئی انتظام اس نوعیت کا کر رکھا ہے۔ یقیناً اسٹریٹجیکلی ساری شہری علاقوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے منصور صاحب۔ جی، اس کا دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے میڈیا اس ٹاور کو گرایا ہے جہاں پہ الجزیرہ اور دیگر جو میڈیا ہاؤسز ایسوسیٹڈ پریس کے دفاتر تھے، تو وہاں انہوں نے یہ اس کی دلیل دی ہے کہ یہاں پہ حماس کا ملٹری انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا۔ آیا حماس اتنی نائیو قسم کی تنظیم ہے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ شہریوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ہیومن شیلڈ جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ وہ جس جہاد، جس جنگ کے اصولوں کے پابند ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی نہتے شہریوں کو جو ہے وہ اپنا ڈھال نہیں بنائیں گے، خواتین کو ڈھال نہیں بنائیں گے، بچوں کو ڈھال نہیں بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایک عالمی پروپیگنڈا ہے، اور اس کے سر پر جو ہے اسرائیل نے یہ پورا جو ہے اس غزہ کی جو کئی منزلہ عمارتوں کو جو ہے ملبے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو منصور صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی حماس کے لوگوں نے وہاں پناہ لی اس لیے اٹیک کیا گیا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے میڈیا کو بھی ایسی خبریں نہ ملیں، مظالم کی خبریں نہ ملیں، وہاں سے فوٹیج نہ ملے، جو جس طریقے سے ان کے اوپر میزائل برسائے جا رہے ہیں، جتنے زخمی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی وہاں سے سامنے نہ آئیں۔ معاف سورے، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں عربیہ کا جو نیوز ہے وہ کیا فرما رہے تھے آخر میں؟ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تھوڑا سا آواز میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی کا اور الجزیرہ کے آفس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا وہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ وہاں حماس کے لوگ چھپے بیٹھے تھے، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، میڈیا ہاؤسز اس لیے تباہ کیے گئے وہاں پہ۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ بالکل سویلین بلڈنگز تھے، یہ ان بلڈنگ، یہ بالکل جو جس بلڈنگ میں الجزیرہ کا الجلا اس کا نام ہے، یہ میں اس بلڈنگ کے سامنے چھوٹا بڑا ہو گیا ہوں، ہمیں اچھی طرح بتایا اس کا۔ الجلا جو ٹاور ہے، الجلا جو ٹاور اس کا نام ہے، جو مین غزہ کے شہر میں ایک یہ مکمل ایک سویلین قسم کا ٹاور ہے، جس کے اندر میڈیا کی آفیسز ہیں، اس کے اندر یہی بات منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ سیویلین آبادی تھی لیکن اس کو بہانہ بنا کر ٹارگٹ کیا گیا۔ بہانہ، وہی صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل بہانہ ہے یہ۔ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت اسرائیل، میں آپ کو بڑا شارٹ کٹ میں الفاظ میں بتا دوں، اسرائیل اس وقت جو کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ فلسطینی حماس کو، جو فلسطینیوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ پالیسی اس وقت ہے کہ جتنا بھی زیادہ نقصان ہم دیں گے تو یہ ایک اشتعال پیدا ہو جائے گا، فلسطینیوں کے بیچ میں اشتعال ہو جائے گا، وہ حماس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ غور سے سنیں، یہ پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ میں فلسطین کا گلیوں سے آیا ہوں، مجھے سب بتائے، یہ جو اس وقت اسرائیل اندھا ہو کے بمباری کر رہے ہیں سویلین ٹاوروں کو، سویلین بلڈنگز کو، عام شریف غریب لوگوں کا گھروں کو گھروں پہ مطلب بمباری کر کے ڈیمولش کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف فلسطینیوں کو بگاڑنے کے لیے حماس کے خلاف ہے۔ یہ تاکہ فلسطینیوں کے بیچ میں ایک اشتعال پیدا ہو جائے، غصہ و اشتعال ہو جائے کہ بس ہمیں نہیں چاہیے، یہ جنگ بند کرو، ہمیں نقصان ہو رہا، اس طرح یہی چاہتے ہیں۔ ورنہ اسرائیل آج یہ جو اسرائیلی فورسز ہیں، میں آپ کے توسط سے پورا دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل کی فورسز میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ زمین پر آ کے حماس سے
اور فلسطینیوں سے جنگ کر سکے. وہ بھائی 10-10 ہزار فٹ پر اوپر جب اپنی جنگی جہاز سے بمبارے کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. اور ہاں میں آپ کو تھوڑا سا یہ پوائنٹ ضرور بتا دوں. دیکھیے جب اسرائیل نے تو کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہے, کبھی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ تل ابیب تک جو ان کا مین سٹی, میں اس کو دارالحکومت کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, بہرحال تل ابیب تک فلسطینیوں کے راکٹس, حماس کے راکٹس پہنچیں گے. کبھی انہوں نے یہ تصور بھی نہیں کیے کہ اتنا, اور پوری فلسطین میں ایک فلسطینی ایک ہو کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے. تو وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا. اب وہ تو چاروں طرف فلسطینیوں پہ بمباری کرنا شروع کر. بالکل ٹھیک. جناب صاحب مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے اختتام میں پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ پاکستانیوں سے اور پاکستان کی حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں فلسطینی, اس پہ بات کریں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ایمان جہاد, کین یو پلیز ٹیل us what do you expect from Pakistani government and Pakistani people? What we're expecting from them is that their prayers to us and support us by their protests and all that. And as you know already, Pakistan is already facing the same issue and the same pain we're having it, like the way it's happening in Kashmir right now. So what we're expecting from them is just their prayers, just their support for us, to stand with us. That's what we all want from Pakistan. And what about the OIC and Foreign Ministers Conference of OIC? Sorry, I can't hear you. What about the Foreign Ministers Conference of OIC? I can't hear you well. What do you say about the conference of OIC, Foreign Ministers Conference of OIC? Sorry, جلال اگر آپ کی طرف آؤں, یہ OIC کی کانفرنس جو ہے اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں, کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ملک صاحب. OIC کی میٹنگز اور کنفرنسز بہت ہوئے, آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. I'm sorry, میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, پاکستان کی حکومت کو بھی میں دل سے اپنی دل کی گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن دیکھیے 73 سال سے کتنی کانفرنسز ہوئے ہیں, کتنی میٹنگز ہوئے ہیں, کتنے احتجاجات ہوئے ہیں, کتنی مذمت ہوئی ہے. میں بھی ادھر, آپ بھی ادھر ملک صاحب, ہم دیکھیں گے OIC سے نکلتا ہے, کچھ نہیں نکلے گا جب تک کہ, دیکھیں میں 2 باتیں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ میرے الفاظ میں آپ سے اپیل کروں گا ملک صاحب, میری الفاظ پورے پاکستانی عوام کو ضرور سنائیے گا. یہ لائیو جا رہے ہیں فلسطینیوں کو, جی ٹھیک ہے, یہ میری ریکارڈ میں, بھلے آپ اپنے ریکارڈ میں رکھے اور پورے دنیا کو سناتا رہے. دیکھیں فلسطینیوں کو ساری دنیا سے اگر امید ختم ہوئی ہے تو پاکستان سے ہماری امید کبھی ختم نہیں ہوگی. شاید ہماری امید پورے دنیا سے ختم ہو جائے, لیکن پاکستان سے ہماری امید ختم نہیں ہوں گے. اور جیسے ہماری بہن نے فرمایا, بتائیے کہ پاکستان بھی سیم ایشو فیس کر رہے ہیں, وہی کشمیر بھائی, ہمیں کشمیر بھائیوں کے لیے ہمارے دل سے, دل کی گہرائیوں سے ہماری دعا ہے کہ کاش ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے. بہرحال ہماری اپیل ہے پاکستان کی حکومت سے. اور میں ایک جملہ اور, معاف کرنا ملک صاحب, ایک جملہ اور, جب جناب عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں ملتا. آپ کو جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں ملتا, آپ یقین کریں یہ وہ جملہ ہے ہمارے لیے جیسا اپنے ایک مرد کے اندر جان ڈال دیا. آپ نے ایک مرد کے اندر جان ڈال دیا, اسی طرح یہ جملہ ہمارے لیے, ہمارے دلوں پہ اس طرح. جناب صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا. منصور جعفر صاحب, پاکستانی حکومت کا کردار اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یقیناً ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی نہ تو سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے, نہ فلسطین کے ساتھ ملتی ہے, لیکن پاکستان عالمی سفارتکاری میں تو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگرچہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جس کے پاسپورٹ پہ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار انٹائر ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل, اور یہ کسی مسلم ملک کو, جی ناٹ ویلڈ فار
اسرائیل. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا اعزاز ہے یقیناً فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے اس میں. لیکن پاکستان کم از کم اس وقت یہ کر سکتا ہے کہ خطے میں اس کے وہ ممالک جیسے سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے جو یقیناً ایک اثر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یو اے ای کے بھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں، کم از کم ان کو پرسویڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک علامتی طور پر ہی اپنا وڈرال کر لیں یا اپنے جو سفارتی تعلقات وقتی طور پہ منجمد کر لیں. اس سے فلسطینیوں کو جو پیغام جائے گا میں سمجھتا ہوں وہ او آئی سی کی قراردادوں یا ایون اقوام متحدہ کی طرف سے جو قراردادیں پاس ہونی ہیں اس سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ رکھتا ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اگریسو سفارتکاری کریں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. جلال الفارا صاحب مسعود موجود تھے، ایمان جہاز مسعود موجود تھی، فلسطینی طالبہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. اللہ کرے فلسطینیوں پر یہ مظالم بند ہوں اور پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے. جیسے منصور صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنے ان عرب ممالک کو، اپنے دوست ممالک سے یہ کہیں کہ کم از کم ان کے ساتھ تعلقات منجمد کر دیے جائیں تو ایک اچھا پیغام دنیا کے لیے جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.